अस्सलामु अलैकुम। ये है हिस्टोरिकल टेल्स। आप सबसे गुजारिश है कि मेरी इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मुझे सपोर्ट करने के लिए आप सुपर थैंक्स भी दे सकते हैं और बाय मियाँ कॉफ़ी भी। शुक्रिया। यहूदियत कुरान की रोशनी में। मुसन्निफ़ मौलाना सैयद अबुल आला मौदूदी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वलन तर्ज़ा अन्कल यहूद वलन नसारा हत्ता तत्तबिअ मिल्लतहुम। यहूदी और ईसाई तुमसे हरगिज़ राज़ी ना होंगे जब तक तुम उनके तरीक़े पर ना चलने लगो। सूरह अल-बक़रा आयत नंबर 120। बाब नंबर 1। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम तक। फ़सल नंबर 1। तारुफ़ी तौज़ीहात। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के बाद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पहले नबी हैं जिनको अल्लाह ताला ने इस्लाम की आलमगीर दावत फैलाने के लिए मुक़र्रर किया था। उन्होंने पहले ख़ुद इराक़ से मिस्र तक और शाम व फ़लस्तीन से रेगिस्तान अरब के मुख्तलिफ़ गोशों तक बरसों गश्त लगाकर अल्लाह की अताअत व फरमानबरदारी यानी इस्लाम की तरफ लोगों को दावत दी। फिर अपने इस मिशन की इशाअत के लिए मुख्तलिफ़ इलाक़ों में अपने खुलफ़ा मुक़र्रर किए। मशरिक़ उर्दन में अपने भतीजे हज़रत लूत अलैहिस्सलाम को, शाम व फ़लस्तीन में अपने बेटे हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम को और अंदरून अरब ने अपने बड़े बेटे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को मामूर किया। फिर अल्लाह ताला के हुक्म से मक्के में वो घर तामीर किया जिसका नाम काबा है और अल्लाह ही के हुक्म से वो इस मिशन का मरकज़ करार पाया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की नस्ल की दो शाखें। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की नस्ल से दो बड़ी शाखें निकलीं। एक हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की औलाद जो अरब में रही। कुरैश और अरब के बाज़ दूसरे कबाइल का ताल्लुक़ इसी शाख से था और जो अरब कबीले नस्रन हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की औलाद न थे वो भी चूँकि उनके फैलाए हुए मज़हब से कम व बेश मुतासिर थे इसीलिए वो अपना सिलसिला नस्ब उन्हीं से जोड़ते थे। दूसरे हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम की औलाद जिनमें हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम, यूसुफ़ अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम, दाऊद अलैहिस्सलाम, सुलेमान अलैहिस्सलाम, यहया अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम और बहुत से अनबिया अलैहिमुस्सलाम पैदा हुए। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम का नाम चूँकि इसराइल था इसीलिए ये नस्ल बनी इसराइल के नाम से मशहूर हुई। उनकी तबलीग से जिन दूसरी कौमों ने उनका दीन कबूल किया उन्होंने तो अपनी इनफिरादियत ही उनके अंदर गुम कर दी, या वो नस्लन तो उनसे अलग रहे मगर मज़हबन उनके मुत्तबे रहे। इसी शाख में जब पस्ती व तनज़्ज़ुल का दौर आया तो पहले यहूदियत पैदा हुई और फिर ईसाइयत ने जन्म लिया। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के 12 बेटे 4 बीवियों से थे। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम और उनके छोटे भाई बिन्यामीन एक बीवी से और बाकी 10 दूसरी बीवियों से। फ़लस्तीन में हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की जाए क़याम जबरून मौजूदा अल-खलील की वादी में थी जहाँ हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम और उनसे पहले हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम रहा करते थे। इनके अलावा हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की कुछ ज़मीन सिकम मौजूदा नाबिलस में भी थी। बनी इसराइल की वजह तस्मिया। इसराइल के मानी हैं अब्दुल्ला या बंदाई खुदा। ये हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम का लक़ब था जो उनको अल्लाह ताला की तरफ से अता हुआ। वो हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम के बेटे और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पोते थे। उन्हीं की नस्ल को बनी इसराइल कहते हैं। इस कौम की अपनी रिवायात ये हैं कि इनके मौरिस आला हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम से अल्लाह ताला ने कुश्ती लड़ी। रात भर कुश्ती होती रही और सुबह तक लड़कर भी अल्लाह ताला उनको ना पिछाड़ सका। फिर जब सुबह हो गई और अल्लाह ताला ने उनसे कहा अब मुझे जाने दे, तो उन्होंने कहा मैं तुझे ना जाने दूंगा जब तक तू मुझे बरकत ना दे।
اللہ تعالیٰ نے پوچھا تمہارا نام کیا ہے؟ انہوں نے کہا یعقوب۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آئندہ تیرا نام یعقوب نہیں بلکہ اسرائیل ہوگا، کیونکہ تو نے خدا اور آدمیوں کے ساتھ زور آزمائی کی اور غالب ہوا۔ بنی اسرائیل کا وسیع اور عظیم ماضی۔ ایک طرف حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام اور حضرت یوسف علیہ السلام جیسے جلیل القدر پیغمبر ان کی قوم میں پیدا ہوئے، اور دوسری طرف حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں اور ان کے بعد مصر میں ان کو بڑا اقتدار نصیب ہوا۔ مدت دراز تک یہی اس زمانے کی مہذب دنیا کے سب سے بڑے فرمانروا تھے، اور انہی کا سکہ مصر اور اس کے نواح میں رواں تھا۔ عموماً لوگ بنی اسرائیل کے عروج کی تاریخ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے شروع کرتے ہیں، لیکن قرآن اس مقام پر المائدہ آیت نمبر 20 پر تصریح کرتا ہے کہ بنی اسرائیل کا اصل زمانہ عروج حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پہلے گزر چکا ہے، جسے خود حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے سامنے اس کے شاندار ماضی کی حیثیت سے پیش کرتے تھے۔ یہودیت کی ابتدا اور وجہ تسمیہ۔ اصل دین جو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان سے پہلے اور بعد کے انبیاء لائے تھے وہ تو اسلام ہی تھا۔ ان انبیاء میں سے کوئی بھی یہودی نہ تھا اور نہ ان کے زمانے میں یہودیت پیدا ہوئی تھی۔ یہ مذہب اس نام کے ساتھ بہت بعد کی پیداوار ہے۔ یہ اس خاندان کی طرف منسوب ہے جو حضرت یعقوب علیہ السلام کے چوتھے بیٹے یہودا کی نسل سے تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے بعد جب ان کی سلطنت 2 ٹکڑوں میں تقسیم ہو گئی تو یہ خاندان اس ریاست کا مالک ہوا جو یہودیہ کے نام سے موسوم ہوئی، اور بنی اسرائیل کے دوسرے قبیلوں نے اپنی الگ ریاست قائم کر لی جو سامریہ کے نام سے مشہور ہوئی۔ پھر اسیریا نے نہ صرف یہ کہ سامریہ کو برباد کر دیا بلکہ ان اسرائیلی قبیلوں کا بھی نام و نشان مٹا دیا جو اس ریاست کے بانی تھے۔ اس کے بعد صرف یہودا اور اسی کے ساتھ بنیامین کی نسل ہی باقی رہ گئی، جس پر یہودا کی نسل کے غلبے کی وجہ سے یہود کے لفظ کا اطلاق ہونے لگا۔ اس نسل کے اندر کاہنوں اور ربیوں اور احبار نے اپنے اپنے خیالات اور رجحانات کے مطابق عقائد اور رسوم اور مذہبی ضوابط کا جو ڈھانچہ صدہا برس میں تیار کیا اس کا نام یہودیت ہے۔ یہ ڈھانچہ 4 صدی قبل مسیح سے بننا شروع ہوا اور 5ویں صدی بعد مسیح تک بنتا رہا۔ اللہ کے رسولوں کی لائی ہوئی ربانی ہدایت کا بہت تھوڑا ہی عنصر اس میں شامل ہے، اور اس کا حلیہ بھی اچھا خاصا بگڑ چکا ہے۔ اسی بنا پر قرآن مجید میں اکثر مقامات پر ان کو الذین ہادوا کہہ کر خطاب کیا گیا ہے، یعنی اے وہ لوگو جو یہودی بن کر رہ گئے ہو۔ ان میں سب کے سب اسرائیلی ہی نہ تھے بلکہ وہ غیر اسرائیلی لوگ بھی تھے جنہوں نے یہودیت قبول کر لی تھی۔ قرآن میں جہاں بنی اسرائیل کو خطاب کیا گیا ہے وہاں بنی اسرائیل کے الفاظ استعمال ہوئے ہیں، اور جہاں مذہب یہود کے پیرووں کو خطاب کیا گیا ہے وہاں الذین ہادوا کے الفاظ استعمال ہوئے ہیں۔ فصل نمبر 2۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے دور عروج میں بنی اسرائیل کی نو آباد کاری۔ بائبل کے علماء کی تحقیق اگر درست مانی جائے تو حضرت یوسف علیہ السلام کی پیدائش 1906 قبل مسیح کے لگ بھگ زمانے میں ہوئی، اور 1890 قبل مسیح کے قریب زمانے میں وہ واقعہ پیش آیا جس سے قرآن میں قصہ یوسف علیہ السلام کی ابتدا ہوئی ہے، یعنی ان کا خواب دیکھنا اور پھر کنویں میں پھینکا جانا۔ اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام کی عمر 17 برس کی تھی۔ جس کنویں میں وہ پھینکے گئے وہ بائبل اور تلمود کی روایات کے مطابق سکم کے شمال میں دھوتن موجودہ وسان کے قریب واقع تھا، اور جس قافلے نے انہیں کنویں سے نکالا وہ جلماد شرق اردن سے آ رہا تھا اور مصر کی طرف جا رہا تھا۔ مصر میں چرواہے بادشاہوں کا دور حکومت۔ مصر پر اس زمانے میں 15ویں خاندان کی حکومت تھی جو مصری تاریخ میں چرواہے بادشاہوں ہکسوس کنگز کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔
یہ لوگ عربی النسل تھے اور فلسطین و شام سے مصر جا کر 2000 سال قبل مسیح کے لگ بھگ زمانے میں سلطنت مصر پر قابض ہو گئے تھے۔ عرب مورخین اور مفسرین قرآن نے ان کے لیے امالیق کا نام استعمال کیا ہے، جو مصریات کی موجودہ تحقیقات سے ٹھیک مطابقت رکھتا ہے۔ مصر میں یہ لوگ اجنبی حملہ آور کی حیثیت رکھتے تھے اور انہیں وہاں اپنی بادشاہی قائم کرنے کا موقع مل گیا تھا۔ یہی سبب ہوا کہ ان کی حکومت میں حضرت یوسف علیہ السلام کو عروج حاصل کرنے کا موقع ملا اور پھر بنی اسرائیل وہاں ہاتھوں ہاتھ لیے گئے، ملک کے بہترین زرخیز علاقے میں آباد کیے گئے اور ان کو وہاں بڑا اثر و رسوخ حاصل ہوا کیونکہ وہ ان غیر ملکی حکمرانوں کے ہم جنس تھے۔ 15ویں صدی قبل مسیح کے اواخر تک یہ لوگ مصر پر قابض رہے اور ان کے زمانے میں ملک کا سارا اقتدار عملاً بنی اسرائیل کے ہاتھوں میں رہا۔ اسی دور کی طرف سے سورہ مائدہ رکوع نمبر 4 کے آغاز میں اشارہ کیا گیا ہے، اِذ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا، اس نے تم میں نبی پیدا کیے، تم کو فرما روا بنایا۔ سورہ المائدہ آیت نمبر 20۔ اس کے بعد ملک میں ایک زبردست قوم پرستانہ تحریک اٹھی جس نے ہکسوس اقتدار کا تختہ الٹ دیا۔ 2.5 لاکھ کی تعداد میں عمالقہ ملک سے نکال دیے گئے۔ ایک نہایت متعصب قبطی نسل خاندان برسر اقتدار آ گیا اور اس نے عمالقہ کے زمانے کی یادگاروں کو چن چن کر مٹا دیا اور بنی اسرائیل پر ان مظالم کا سلسلہ شروع کیا جن کا ذکر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قصے میں آتا ہے۔ مصری تاریخ سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ان چرواہے بادشاہوں نے مصری دیوتاؤں کو تسلیم نہیں کیا تھا، بلکہ اپنے دیوتا شام سے اپنے ساتھ لائے تھے اور ان کی کوشش یہ تھی کہ مصر میں ان کا مذہب رائج ہو۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید حضرت یوسف علیہ السلام کے ہم عصر بادشاہوں کو فرعون کے نام سے یاد نہیں کرتا، کیونکہ فرعون مصر کی مذہبی اصطلاح تھی اور یہ لوگ مصری مذہب کے قائل نہ تھے، لیکن بائبل میں غلطی سے اس کو بھی فرعون ہی کا نام دیا گیا ہے۔ شاید اس کے مرتب کرنے والے سمجھتے ہوں گے کہ مصر کے سب بادشاہ فرعونہ ہی تھے۔ موجودہ زمانے کے محققین جنہوں نے بائبل اور مصری تاریخ کا تقابل کیا ہے، عام رائے یہ رکھتے ہیں کہ چرواہے بادشاہوں میں سے جس فرمانرواں کا نام مصری تاریخ میں اپوفیلس ملتا ہے، وہی حضرت یوسف علیہ السلام کا ہم عصر تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا دور اقتدار۔ مصر کا دارالسلطنت اس زمانے میں منفس تھا، جس کے کھنڈر قاہرہ کے جنوب میں 14 میل کے فاصلے پر پائے جاتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام 17 یا 18 سال کی عمر میں وہاں پہنچے تو 3 سال عزیز مصر کے گھر رہے، 8-9 سال جیل میں گزارے، 30 سال کی عمر میں ملک کے فرما روا ہوئے اور 80 سال تک بلا شرکت غیر تمام مملکت مصر پر حکومت کرتے رہے۔ اپنی حکومت کے 9ویں یا 10ویں سال انہوں نے حضرت یعقوب علیہ السلام کو اپنے پورے خاندان کے ساتھ فلسطین سے مصر بلا لیا اور اس علاقے میں آباد کیا جو دمیاط اور قاہرہ کے درمیان واقع ہے۔ بائبل میں اس علاقے کا نام چشن یا کوشن بتایا گیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے تک یہ لوگ اسی علاقے میں آباد رہے۔ بائبل کا بیان ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے 120 سال کی عمر میں وفات پائی اور انتقال کے وقت بنی اسرائیل کو وصیت کی کہ جب تم اس ملک سے نکلو تو میری ہڈیاں اپنے ساتھ لے جانا۔ بائبل کا بیان۔ بائبل کا بیان ہے کہ سب افراد خاندان جو اس موقع پر مصر گئے 67 تھے۔ اس تعداد میں دوسرے گھرانوں کی ان لڑکیوں کا شمار نہیں کیا گیا جو حضرت یعقوب علیہ السلام کے ہاں بیاہی ہوئی آئی تھیں۔ اس وقت حضرت یعقوب علیہ السلام کی عمر 130 سال تھی اور اس کے بعد وہ مصر میں 17 سال زندہ رہے۔ اس موقع پر ایک طالب علم کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ بنی اسرائیل جب مصر میں داخل ہوئے تو حضرت یوسف علیہ السلام سمیت ان کی تعداد کم تھی
اور تقریباً 500 سال کے بعد جب وہ مصر سے نکلے تو وہ لاکھوں کی تعداد میں تھے۔ بائبل کی روایت ہے کہ خروج کے بعد دوسرے سال بیابان سینا میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کی جو مردم شماری کرائی تھی اس میں صرف قابل جنگ مردوں کی تعداد 6,03,550 تھی۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ عورت، مرد، بچے سب ملا کر وہ کم از کم 20 لاکھ ہوں گے۔ کیا کسی حساب سے 500 سال میں 67 آدمیوں کی اتنی اولاد ہو سکتی ہے؟ مصر کی کل آبادی اگر اس زمانے میں 2 کروڑ فرض کی جائے، جو یقیناً مبالغہ آمیز انداز ہوگا، تو اس کے معنی یہ ہیں کہ صرف بنی اسرائیل وہاں 10% تھے۔ کیا ایک خاندان محض تناسل کے ذریعے سے اتنا بڑھ سکتا ہے؟ اس سوال پر غور کرنے سے ایک اہم حقیقت کا انکشاف ہوتا ہے۔ ظاہر بات ہے کہ 500 برس میں ایک خاندان تو اتنا نہیں بڑھ سکتا، لیکن بنی اسرائیل پیغمبروں کی اولاد تھے۔ ان کے لیڈر حضرت یوسف علیہ السلام، جن کی بدولت مصر میں ان کے قدم جمے، خود پیغمبر تھے۔ اس کے بعد 4-5 صدی تک ملک کا اقتدار انہی لوگوں کے ہاتھ میں رہا۔ اس دوران میں یقیناً انہوں نے مصر میں اسلام کی خوب تبلیغ کی ہوگی۔ اہل مصر میں سے جو لوگ اسلام لائے ہوں گے، ان کا مذہب ہی نہیں، ان کا تمدن اور پورا طریقِ زندگی غیر مسلم مصریوں سے الگ اور بنی اسرائیل سے ہم رنگ ہو گیا ہوگا۔ مصریوں نے ان سب کو اسی طرح اجنبی ٹھہرایا ہوگا جس طرح ہندوستان میں ہندوؤں نے ہندوستانی مسلمانوں کو ٹھہرایا۔ ان کے اوپر اسرائیل کا لفظ اسی طرح چسپاں کر دیا ہوگا جس طرح غیر عرب مسلمانوں پر محمدن کا لفظ آج چسپاں کیا جاتا ہے، اور وہ خود بھی دینی و تہذیبی روابط اور شادی بیاہ کے تعلقات کی وجہ سے غیر مسلم مصریوں سے الگ اور بنی اسرائیل سے وابستہ ہو کر رہ گئے ہوں گے۔ یہی وجہ ہے کہ جب مصر پرستی کا طوفان اٹھا تو مظالم صرف بنی اسرائیل پر ہی نہیں ہوئے، بلکہ مصری مسلمان بھی ان کے ساتھ یکساں لپیٹ لیے گئے، اور جب بنی اسرائیل نے ملک چھوڑا تو مصری مسلمان بھی ان کے ساتھ نکلے اور ان سب کا شمار اسرائیلیوں ہی میں ہونے لگا۔ ہماری اس قیاس کی تائید بائبل کے متعدد اشارات سے ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر خروج میں جہاں بنی اسرائیل کے مصر سے نکلنے کا حال بیان ہوا ہے، بائبل کا مصنف کہتا ہے کہ ان کے ساتھ ایک ملی جلی گروہ بھی گئی۔ کتاب پیدائش باب نمبر 12 آیت نمبر 38۔ اسی طرح گنتی میں وہ پھر کہتا ہے کہ جو ملی جلی بھیڑ ان لوگوں میں تھی وہ طرح طرح کے حرص کرنے لگی۔ کتاب گنتی باب نمبر 11 آیت نمبر 4۔ پھر بتدریج ان غیر اسرائیلی مسلمانوں کے لیے اجنبی اور پردیسی کی اصطلاحیں استعمال ہونے لگیں۔ چنانچہ تورات میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو احکام دیے گئے، ان میں ہم کو یہ تصریح ملتی ہے: تمہارے لیے اور اس پردیسی کے لیے جو تم نے رہتا ہے، نسل در نسل سدا ایک ہی آئین رہے گا۔ خداوند کے آگے پردیسی بھی ویسے ہی ہوں گے جیسے تم ہو۔ تمہارے لیے اور پردیسیوں کے لیے جو تمہارے ساتھ رہتے ہیں ایک ہی شرع اور ایک ہی قانون ہو۔ کتاب گنتی باب 15 آیات 6 تا 15۔ جو شخص بے باک ہو کر گناہ کرے، خواہ وہ دیسی ہو یا پردیسی، وہ خداوند کی اہانت کرتا ہے، وہ شخص اپنے لوگوں میں سے کاٹ ڈالا جائے گا۔ کتاب گنتی باب 15 آیت نمبر 3۔ خواہ معاملہ بھائی بھائی کا ہو یا پردیسی کا، تم ان کا فیصلہ انصاف کے ساتھ کرنا۔ کتاب استثناء۔ اب یہ تحقیق کرنا مشکل ہے کہ کتاب الہی میں غیر اسرائیلیوں کے لیے وہ اصل لفظ کیا استعمال کیا گیا تھا جسے مترجموں نے پردیسی بنا کر رکھ دیا۔ تلمود میں لکھا ہے کہ جب حضرت یعقوب علیہ السلام کی آمد کی خبر دارالسلطنت میں پہنچی تو حضرت یوسف علیہ السلام سلطنت کے بڑے بڑے امراء و اعلیٰ مناصب اور فوج فرا کو لے کر ان کے استقبال کے لیے نکلے اور پورے تزک و احتشام کے ساتھ ان کو شہر میں لائے۔ وہ دن وہاں جشن کا دن تھا۔ عورتیں، مرد، بچے سب اس جلوس کو دیکھنے کے لیے اکٹھے ہو گئے تھے، اور سارے ملک میں خوشی کی لہر دوڑ گئی تھی۔
فصل نمبر 3 دور یوسفی علیہ السلام کے بعد کیا گزری؟ بنی اسرائیل پر فرعونہ کے مظالم۔ ان فرعون علا فی الارض وجعل اہلها شیعا یستضعف طائفة منهم یذبح ابناءهم ویستحیی نساءهم انہ کان من المفسدین۔ یعنی واقعہ یہ ہے کہ فرعون نے زمین میں سرکشی کی اور اس کے باشندوں کو گروہوں میں تقسیم کر دیا۔ ان میں سے ایک گروہ کو وہ ذلیل کرتا تھا، اس کے لڑکوں کو قتل کرتا اور اس کی لڑکیوں کو جیتا رہنے دیتا تھا۔ فی الواقع وہ مفسد لوگوں میں سے تھا۔ سورہ القصص آیت نمبر 4۔ اصل میں لفظ علا فی الارض استعمال ہوا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے زمین میں سر اٹھایا، باغیانہ روش اختیار کی، اپنی اصل حیثیت یعنی بندگی کے مقام سے اٹھ کر خود مختاری اور خدابندی کا روپ دھار لیا، ماتحت بن کر رہنے کے بجائے بالادست بن بیٹھا اور جبار و متکبر بن کر ظلم ڈھانے لگا۔ اس کی حکومت کا قاعدہ یہ نہ تھا کہ قانون کی نگاہ میں ملک کے سب باشندے یکساں ہوں اور سب کو برابر حقوق دیے جائیں، بلکہ اس نے تمدن و سیاست کا یہ طرز اختیار کیا کہ ملک کے باشندوں کو گروہوں میں تقسیم کیا جائے۔ بائبل میں اس فرعونی تفریق اور امتیاز کی جو تشریح ملتی ہے وہ یہ ہے۔ بائبل سے ایک ضروری اقتباس۔ تب مصر میں ایک نیا بادشاہ ہوا جو یوسف علیہ السلام کو نہیں جانتا تھا، اور اس نے اپنی قوم کے لوگوں سے کہا، دیکھو بنی اسرائیل ہم سے زیادہ قوی ہو گئے ہیں، سو آؤ ہم ان کے ساتھ حکمت سے پیش آئیں۔ ایسا نہ ہو کہ جب وہ اور زیادہ ہو جائیں اور اس وقت جنگ چھڑ جائے تو ہمارے دشمنوں سے مل کر ہم سے لڑیں اور ملک سے نکل جائیں۔ اس لیے انہوں نے ان پر بیگار لینے والے مقرر کیے جو ان سے سخت کام لے کر انہیں ستائیں۔ سو انہوں نے فرعون کے لیے ذخیرے کے شہر حتوم اور رامسیس بنائے، اور مصریوں نے بنی اسرائیل پر تشدد کر کے ان سے کام کرایا، اور انہوں نے ان سے سخت محنت سے گارا اور اینٹ بنوا کر اور کھیت میں ہر قسم کی خدمت لے کر ان کی زندگی تلخ کی۔ ان کی سب خدمتیں جو وہ ان سے کراتے تھے تشدد کی تھیں۔ تب مصر کے بادشاہ نے عبرانی دائیوں سے باتیں کیں اور کہا کہ جب عبرانی یعنی اسرائیلی عورتوں کے تم بچہ جناؤ اور ان کو پتھر کی بیٹھکوں پر بیٹھی دیکھو، تو اگر بیٹا ہو تو اسے مار ڈالنا، اور اگر بیٹی ہو تو جیتی رہے۔ کتاب خروج باب نمبر 1 آیات 8 تا 16۔ اس سے معلوم ہوا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا دور گزر جانے کے بعد مصر میں ایک قوم پرستانہ انقلاب ہوا تھا، اور قبطیوں کے ہاتھ جب دوبارہ اقتدار آیا تو نئی قوم پرست حکومت نے بنی اسرائیل کا زور توڑنے کی پوری کوشش کی تھی۔ اس سلسلے میں صرف اتنے ہی پر اکتفا نہ کیا گیا کہ اسرائیلیوں کو ذلیل و خوار کیا جاتا اور انہیں ادنیٰ درجے کی خدمات کے لیے مخصوص کر لیا جاتا، بلکہ اس سے آگے بڑھ کر نئی پالیسی اختیار کی گئی کہ بنی اسرائیل کی تعداد گھٹائی جائے اور ان کے لڑکوں کو قتل کر کے صرف ان کی لڑکیوں کو زندہ رہنے دیا جائے، تاکہ رفتہ رفتہ ان کی عورتیں قبطیوں کے تصرف میں آتی جائیں اور ان سے اسرائیلی کے بجائے قبطی نسل پیدا ہو۔ تلمود اس کی مزید تفصیل یہ دیتی ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی وفات پر 1 صدی سے کچھ زیادہ مدت گزر جانے کے بعد یہ انقلاب ہوا تھا۔ وہ بتاتی ہے کہ نئی قوم پرست حکومت نے پہلے تو بنی اسرائیل کو ان کی زرخیز زمینوں اور ان کے مکانات اور جائیدادوں سے محروم کیا، پھر انہیں حکومت کے تمام مناصب سے بے دخل کیا۔ اس کے بعد بھی جب قبطی حکمرانوں نے محسوس کیا کہ بنی اسرائیل اور ان کے ہم مذہب مصری کافی طاقتور ہیں، تو انہوں نے اسرائیلیوں کو ذلیل و خوار کرنا شروع کیا اور ان سے سخت محنت کے کام قلیل معاوضوں پر بلا معاوضہ لینے لگے۔ یہ تفسیر ہے قرآن کے اس بیان کی کہ مصر کی آبادی کے ایک گروہ کو وہ ذلیل کرتا تھا، اور سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد کی کہ آل فرعون بنی اسرائیل کو سخت عذاب دیتے تھے۔
یسومونکم سوء العذاب، سورہ البقرہ آیت نمبر 49۔ مگر بائبل اور قرآن دونوں اس ذکر سے خالی ہیں کہ فرعون سے کسی نجومی نے یہ کہا تھا کہ بنی اسرائیل میں ایک لڑکا پیدا ہونے والا ہے جس کے ہاتھوں فرعونی اقتدار کا تختہ الٹ جائے گا، اور اسی خطرے کو روکنے کے لیے فرعون نے اسرائیل کے لڑکوں کو قتل کرنے کا حکم دیا تھا۔ یا فرعون نے کوئی خوفناک خواب دیکھا تھا اور اس کی تعبیر یہ دی گئی تھی کہ ایک لڑکا بنی اسرائیل میں ایسا زور آور پیدا ہونے والا ہے۔ یہ افسانہ تلمود اور دوسری اسرائیلی روایات سے ہمارے مفسرین نے نقل کیا ہے۔ سامعین، یہاں باب نمبر 1 کا اختتام ہوتا ہے۔ باب نمبر 2 سننے کے لیے ڈسکرپشن میں دیے گئے لنک پہ کلک کریں۔ پوری آڈیو بک سننے کے لیے ڈسکرپشن میں دیے گئے پلے لسٹ کے لنک پر کلک کریں۔ شکریہ۔